बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 12वीं जमात की किताब सरमाया उर्दू का सबक नंबर 4 मेहनत पसंद खिदमत की रीडिंग करवाऊँगी और इसमें अहम किरदारों की निशानदही करेंगे। सफ़ा नंबर 21 आपकी टेक्स्ट बुक का सफ़ा नंबर 21 से ये चैप्टर शुरू होता है, मेहनत पसंद खिदमत। ये सबक इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। इसमें से सियाक़ो सबाक़ का सवाल भी आ सकता है और ख़ुलासे का भी। सबसे पहले मैं आपको मुसन्निफ़ का तारुफ़ दूँगी। मुसन्निफ़ जो हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं वो 1830 में मौलवी मोहम्मद बाक़िर के घर पैदा हुए। इनके वालिद सूफ़ी थे। इब्तदाई तालीम इन्होंने घर में हासिल की। बाद में दिल्ली कॉलेज में ज़ेर तालीम रहे। 1857 की जंग आज़ादी में आज़ादी के बाद इनके वालिद मौलवी मोहम्मद बाक़िर को गद्दारी के इल्ज़ाम में गोली मार दी गई थी। तो आज़ाद बेसरो समानी के आलम में लखनऊ चले गए। फिर 1864 में लाहौर आए और महकमा तालीम में मुलाजमत इख्तियार की। ईरान भी गए, वहाँ पर फ़ारसी सीखी। 1887 में इनको शम्सुल उलमा का ख़ताब मिला। 1889 में बेटी की वफ़ात पर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे और उम्र अज़ीज़ के 20 साल इसी हालत में गुजारे और फिर इनका 22 जून 1910 में इंतकाल हो गया। ये इंशा पर्दास थे। इनकी तहरीरें मुनफरिद और नुमाया पहलू रखती हैं। अनासरे खमसा में जो 5 पिलर्स हैं ऑफ लिटरेचर उसमें इनका शुमार होता है। तमसीली अंदाज़े बयान है, मुरक्का निगारी में बेमिसाल थे। अब सबक के तारुफ़ की तरफ बढ़ते हैं। ये एक तमसीली दास्तान है। इसमें कौमों के अरूज व ज़वाल का असबाब बयान किए गए हैं कि पहले कौम किस तरह अरूज पे थी, फिर किस तरह ज़वाल में आई, उसके असबाब क्या थे। मेहनत की अज़मत और अहमियत पर ज़ोर दी गई है। जो समाजी बुराइयां होती हैं, मुनाफ़क़त, हसद, झूठ, उनकी तरफ इशारा किया गया है और बताया गया है कि जो सरबराह रियासत होता है उसकी क्या ज़िम्मेदारी होती है, यानी कि उसको अपने अवाम को किस तरीके से साथ लेकर चलना होता है। ये निरंगे ख़्याल जो इनकी किताब है उससे ये माख़िज़ है और ये तबाज़ात नहीं है बल्कि अंग्रेज़ी मज़मून का एक तर्जुमा है। तबाज़ात उस तहरीर को कहते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर मुसन्निफ़ की अपनी तहरीर करता हो, लेकिन ये एक अंग्रेज़ी मज़मून है, उसका ये तर्जुमा जो वो लिया गया है। इसके बुनियादी किरदारों की तरफ बढ़ते हैं। बुनियादी किरदार जो इसमें है वो खिसरो आराम है, जो कि वहाँ का बादशाह है। फ़रेब के जासूस हैं। सीना ज़ोरी के शयातीन हैं। ये सारे तमसीली अंदाज़ में तमसीली किरदार हैं। अल्फाजों का रंग दिया गया है, यानी कि गैर ज़िहरू और गैर जवज़ी अकल इशाक़ को जानदार बनाकर पेश किया गया है। सीना ज़ोरी के शयातीन हैं, गारत, ताराज, लूटमार, एहतियाज और अफलास, तदबीर और मशवरा, मेहनत पसंद खिदमत, उम्मीद, हुनरमंदी, कमाल, हिम्मत और तहम्मुल, सुल्तान, मेहनत पसंद। ये तमाम जो हैं वो इस सबक के बुनियादी किरदार हैं जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये तमसील है। तमसील क्या है? ऐसा अंदाज़ तहरीर जिसमें तशबीहात और इस्तारात से काम लिया जाता है। ऐसा अंदाज़ तहरीर जिसमें तशबीहात और इस्तारात से काम लिया जाता है। मौजू पर बराह रास्त बहस नहीं की जाती बल्कि तसव्वुराती और तख़य्युल के ज़रिए उन किरदारों को जो बयान किया जाता है। गैर ज़ीरू और गैर ज़ी अकल इशा को जानदार बनाकर पेश करना जो वो तमसील कहलाता है। अब इसमें जिस तरह जो किरदार बयान किए गए हैं कि शयातीन के हैं। अब देखा जाए शैतान तो इब्लीस की वो मखलूक है जो कभी फ़रिश्तों का मौलम था, फिर उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो बाद में जो वो बारगाह इलाही में ठुकरा दिया गया। अब इसके पैरोकार शैतान जो कहलाते हैं, जो अपने सरदार की तरह दुनिया में फ़साद बर्पा करते हैं, इंसानों को गुमराह करते हैं और इन्हें तामीरी सरगर्मियों से रोकते हैं, यानी कि कोई काम ना करें, तरक्की ना करें। मुल्क फ़राक का इसका ज़िक्र है
یعنی کہ وہ ملک ہے جس میں یہ خسرو آرام جو بادشاہت کرتا تھا، اب فراغ یعنی کہ فرصت سے بھرا ہوا ملک، بے فکری کا علاقہ جہاں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جو انسان کی پریشانی کا باعث ہو۔ اب مصنف نے اس سبق میں دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے جسے اس نے ملک فراغ کا نام دیا ہے۔ اب خسرو آرام جو ہے وہ آرام کا بادشاہ ہے جو سست اور کم ہمت ہونے کے باعث جو کچھ میسر تھا اسی پر قناعت کرتا تھا۔ اس کے عوام بھی قدرت کی نعمتوں کو کافی سمجھتے تھے اور محنت و مشقت سے دور رہتے تھے۔ پھر وہاں پہ فریب کے جاسوس آتے ہیں۔ اس تمثیل کے ذریعے مصنف بتانا چاہتا ہے کہ مکاری، دھوکہ، دغا بازی ایسے جاسوسوں کی طرح ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنے جال میں اس طرح پھانس لیتے ہیں کہ ان کی چالوں کا پتہ نہیں چلتا اور انسان اس میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر سینہ زوری کے شیطان کا ذکر ہے۔ مصنف نے یہ تمثیل خود غرض اور شرارتی طاقتوں کے لیے استعمال کی ہے جو دوسروں کے حقوق چھین کر ہر قیمت پر اپنے مفاد پورا کرتے ہیں۔ اب پھر غرور، خود پسندی، حسد، یہ بھی سب اخلاقی برائیاں ہیں جو دولت پرستی کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتی ہیں اور اسے تباہ کر دیتی ہیں۔ یہی حال جو وہ پھر اس ملک فراغ کا ہوتا ہے کہ جب ان کے اندر اس طرح کی اخلاقی برائیاں آتی ہیں تو پھر وہ لوگ جو وہ افلاس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مفلسی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ احتیاج اور افلاس، مصنف نے یہ تمثیل ان لوگوں کے لیے استعمال کی ہے جو درویشی اور فقیری کے روپ میں آ کر انسان کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں جس سے وہ لالچی اور حریص ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جو یہ احتیاج اور افلاس پیرزادے کی شکل میں آتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ اور پھر اس میں تدبیر اور مشورے کا ذکر ہے۔ یہ بھی تمثیل کے ذریعے بتایا ہے مصنف نے کہ ان دو کرداروں کے ذریعے کہ مشکلات میں عقل اور شعور کی طاقتیں رہنمائی دیتی ہیں، لیکن جب انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو یہ صلاحیتیں بھی کام نہیں آتی۔ اور اس میں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ جو ہے وہ احتجاج اور افلاس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور یہ لوگ جب وہ تباہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تدبیر اور مشورہ کے پاس عقل مند مشورہ لینے کے لیے جاتی ہیں، پھر وہ ان کو محنت پسند خدمت کے پاس بھیجتا ہے۔ اب محنت پسند خدمت یہ ایک ایسا کردار ہے، ایسے بہادر شخص کی تمثیل ہے جو غریبی اور ناداری میں ہمت اور عقل سے کام لے کر جینا سکھا دیتا ہے۔ اس کی ماں امید ہے جس کے دودھ کی تاثیر سے آدمی مایوس نہیں ہوتا۔ اگرچہ دیکھا جائے تو اس سبق میں تدبیر اور مشورے کو جو ہے وہ احتجاج اور افلاس کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن یہ اپنے باپ بزرگوں سے بہت مختلف ہے کیونکہ اس نے جو امید کا دودھ پیا ہوا ہے۔ پھر وہ اسے جو وہ ہنرمندی سکھاتا ہے، محنت کرنا جو وہ سکھاتا ہے، اور پھر آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ترقی کر جاتے ہیں۔ اب سلطان محنت پسند کا ان کو لقب جو ملتا ہے، یہ کردار اس بات کی علامت ہے کہ محنت پسندی اس طاقتور شخصیت کی طرح ہے جس سے محنت کش عوام اپنی فلاحی منصوبوں کی تکمیل کرتے ہیں، بستیاں اور شہر آباد ہوتے ہیں، تعمیرات کا سلسلہ جو جاری رہتا ہے، وسائل کا کامیابی سے استعمال ہوتا ہے، ملک معاشی اور معاشرتی طور پر مضبوط ہوتا ہے، اور پھر وہاں کی قوم خوشحال، باوقار اور ترقی یافتہ ہو جاتی ہے۔ تو اس پورے سبق میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ غرور، خود پسندی اور حسد کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوٹ مار کی طرف چلے جاتے ہیں یا فریب کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ افلاس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ عقل مندی سے کام لیں، محنت کریں اور کسی عقل مند بندے سے مشورہ کریں اور محنت کی بل بوتے پر یہ اپنا کھویا مقام جو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو وہ پہلے صفحے کو ہم دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 21 میں اس میں بتایا گیا ہے کہ جو سیر کرنے والے جو وہ گلشن حال اور دور بھی لگانے والے ماضی اور استقبال کی روایت کرتے ہیں کہ جب زمانہ کے پہران پر گناہ کا داغ نہ تھا اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا۔ تو اب اس تمام جو پہلا پیراگراف ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو دور ماضی اور مستقبل پر جو نظر رکھتے ہیں تو پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ گناہوں سے جو وہ پاک تھا اور ضمیر پر امن تھا، کسی کے دل میں جو وہ بغض نہیں تھا، دنیا جو وہ بدی سے جو پاک تھی، تو اس وقت یہ تھا کہ تمام لوگ جو وہ فطرت کے بہت قریب تھے۔ تو اس بے فکری کے عالم میں تمام انسان جو تھے وہ نہایت مسرت اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر طرف امن تھا، تمام لوگ خوش تھے، ایک دوسرے کے لیے خوشیوں اور راحتوں کا باعث بنتے تھے، نفرتیں نہیں تھیں، عداوتیں نہیں تھیں، خوف سے بے نیاز تھے، تمام لوگ بے فکری کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے۔
کسی کو کسی سے شکوہ نہیں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ لوگ حسد نہیں کرتے تھے۔ پھر مصنف اس میں مزید بتا رہا ہے اس پیراگراف میں کہ عجیب بے فکری کی زندگی تھی، تمام لوگوں کو فراغت اور فرصت کے لمحات میسر تھے، کسی کو کوئی مشقت طلب کام نہیں کرنا پڑتا تھا، ہر طرف جو وہ خوشحالی تھی، پورا ملک امن و امان اور خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ اس وجہ سے اس مناسبت سے اس ملک کا نام ملک فراغ رکھا گیا، اور اس کے بادشاہ کا نام جو وہ خسرو آرام تھا، جو بڑا رحم دل فرشتہ صفت بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی جو پرامن رہتا تھا، پرامن، اور اپنے جو وہ عوام کی خوشیوں اور مسرتوں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ وہ اپنے عوام سے کسی قسم کا جو وہ ٹیکس نہیں لیتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی رعایا باغوں، جنگلوں اور گلزاروں میں سیر و سیاحت کرے، قدرتی مناظر سے یہ لوگ جو وہ شاد ہوں، دوسروں سے خوشیوں کا تبادلہ کریں، امن و امان سے رہیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں مل جل کر، ایک دوسرے کے لیے زحمت کی بجائے رحمت کا باعث بنیں، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں بلکہ جو وہ آسانیاں پیدا کریں۔ اور اس بادشاہ کی یہ خواہشات تھی جو کہ وہ اس کی توقع اپنے عوام سے کرتا تھا، اور عوام بھی اپنے بادشاہ سے بھرپور تعاون کر رہی تھی، اور ٹھنڈے اور میٹھے جو وہ پانی کے جو وہ چشمے تھے، اور یہ لوگ وہاں سے جب وہ پانی پیتے تھے، منہ لگا کر پانی پیتے تھے، اور غذا جو تھی وہ انتہائی جب وہ صاف ستھری تھی، لوگ سادہ زندگی جو وہ بسر کر رہے تھے، اور ارد گرد کا ماحول بھی پاکیزہ تھا، آلودگیاں نہیں تھیں، قدرتی غذائیں تھیں، سادہ اور خالص تھیں، نہروں میں پانی ہر وقت ٹھنڈا اور میٹھا تھا کیونکہ آبی آلودگی نہیں تھی، اس لیے صاف ستھرا پانی جو ہے وہ ان کو پینے کو مل جاتا تھا۔ یہ لوگ جھکتے تھے، منہ لگا کر پانی پی لیتے تھے، اور یہ جو ٹھنڈا پانی تھا یہ جو وہ دودھ اور شربت سے زیادہ فرد بخش تھا۔ اب انسان جو ہے وہ دیکھا جائے جو موجودہ دور میں جو مشینی دور ہے، اس کے تفکرات اور پریشانیوں سے آزاد تھا۔ جسمانی طور پر بھی وہ صحت مند تھا، جو غذا وہ کھاتا تھا فوراً جو وہ ہضم ہو جاتی تھی، اور اس میں قوت مدافعت بھی تھی، یعنی کہ وہ مختلف بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی تھی کیونکہ ہاضمہ بہت مضبوط تھا، مثالے دار، مرغن اور چٹپٹی غذاؤں سے ناواقف تھا، اس لیے ان کے معدے بھی ٹھیک تھے، ان کی زبان کے ذائقے بھی نہیں بدلے تھے، یہ سادہ کھانا کھانے کے عادی تھے، بےحد لذیذ لگتے تھے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ قدرتی نعمتوں سے لطف اٹھا رہے تھے، اور ان کی زندگی جو بہت ہی سادہ، غم و آلام سے پاک تھی، اور وہ بہت ہی جو وہ راحت سے رہ رہے تھے۔ اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتفاقاً پھر یہ ہوتا ہے کہ اس تمام جو بے فکری کے عالم میں یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنی نعمتوں سے جب وہ وافر مقدار میں تمام چیزیں جب وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور بہت خوش جو وہ رہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اچانک سے یہ ہوتا ہے کہ ایک میدان وسیع تخت پھولوں کا کھلا کہ اس سے عالم مہک گیا، مگر اس بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہو گئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے اور کسی کے پاس نہ جائے۔ پھر اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیطان آ کر چلا کے دکھانے لگے۔ یہ دو کردار تمثیل کے ذریعے جو بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس سے پہلے ان جو وہ دو کرداروں سے، فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین سے پہلے، یہ لوگ بڑی سادہ اور خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، سب کو قدرتی نعمتیں وافر مقدار میں موجود تھیں۔ اگر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں زیادہ تھیں تو دوسروں کو احساس کمتری کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہوا کہ پھر اچانک سے یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر جو وہ حسد اور بغض جو وہ پاک ہو گیا، پیدا ہو گیا۔ یہ دنیا جو ایک جنت نما تھی وہ اچانک جو وہ جہنم میں جو وہ بدل گئی، کہ ایک دنیا کے وسیع اور اس میدان میں ایک پھولوں کی کیاری کھلی جس سے پورا جہان مہک اٹھا۔ کیاری کے پھولوں نے فضا تو ضرور مہکی، لیکن اس کی خوشبو بڑی گرم اور تیز تھی جس سے لوگوں پہ جو وہ اس کا اثر ہو گیا۔ اب تمام لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن جو وہ بن گئے، دیکھتے دیکھتے لوٹ مار اور قتل و غارت شروع ہوگی، لوگوں میں جو خود پسندی، خود غرضی آ گئی، اور اس طریقے سے یہ جو وہ جنت جو وہ جہنم بن گئی۔ آج کے لیے اتنا، پھر اگلے لیکچر میں ہم مزید